औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। पहले तो थोड़ी सी गैर हाज़िरी की माज़रत, क्योंकि मैं हल्का सा बीमार हो गया था, इस वजह से वीडियोज़ नहीं बना सका। अब ये वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ, हदिया करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बारिश के बाद कराची में इस वक्त दर्जनों इलाके अब भी ज़ेर आब आए हुए हैं। बेतहाशा बारिश हो चुकी है कराची में और लग ये रहा है कि मज़ीद बारिश होने वाली है। आज की वीडियो में हम इस बारिश के मुतालिक बात करेंगे। हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से क्या ये बारिशें हुई हैं, इस पर तबसरा पेश किया जाएगा। इसके अलावा फ्री मेसन्स और कुरान मजीद के कुछ हवाले दिए जाएंगे और आखिर में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से कुछ हदीसों का हवाला दिया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। इस वक्त करीबन कराची में 430 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि 90 साल तारीख़ में एक रिकॉर्ड है। मज़ीद बारिशों की पेशनगोई की जा रही है। 1967 में आखिरी दफ़ा इतनी बारिशें हुई थी और अब लग ये रहा है कि मज़ीद बारिशें होंगी। देखते हैं कि सूरत हाल कहाँ तक जाती है। इस ज़मीन में अगर देखा जाए, अगर तज्ज़िया किया जाए तो ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि दज्जाली क़ुव्वतें कोरोना वायरस के बाद अपने पूरे आब व ताब के साथ नमूदार हो चुकी हैं। दज्जाल की आमद का इंतज़ार किया जा रहा है और लग ये रहा है कराची में जो बारिशें हुई हैं वो हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से की गई हैं। हार्प टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम जानते हैं, क्या आयनोस्फीयर में जो चार्जेस होते हैं उनको मज़ीद जो है चार्ज करके उन पर आयनाइजेशन करके बारिश बरसाई जाती है, अर्थक्वेक्स लाए जाते हैं। इसके मुतालिक इंटरनेट पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो बयान कर चुके हैं। इस ज़मीन में बहुत सारी बातें, हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हार्प टेक्नोलॉजी के मुतालिक ये बात कही जाती है कि चाइना, रशिया और अमेरिका इस पर तजर्बात करते रहे हैं और अमेरिका ने इसमें बड़ी महारत हासिल कर ली है। दज्जाली क़ुव्वतों ने इसमें बड़ी महारत हासिल कर ली है। यही वजह है कि ये बात कही जाती है कि लगता है कि कुछ हवाओं पर भी कंट्रोल हासिल हो गया है दज्जाली क़ुव्वतों को। हम सूरह सबा में कुरान मजीद की आयत का हवाला भी ज़मीन में पेश करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हमें लगा है। इस सिलसिले में एक और बात भी हम बताते चलें कि मौलाना मनाज़िर अहसन गिलानी ने अपनी किताब सूरह कहफ और दज्जाली क़ुव्वतों के मुतालिक जो बात कही थी उस किताब में, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि दज्जाल जो है वो मॉनसून की हवाओं पर काबू पाकर बारिश बरसाएगा। और लग ये रहा है कि आज से करीबन 50-60 बरस पहले जब मौलाना मनाज़िर अहसन गिलानी ने ये किताब लिखी थी, तो उस वक्त उनके ख़याल में ये बात थी कि मॉनसून की हवाओं पर काबू पा लिया जाएगा। आइए देखते हैं कि कुरान मजीद में सूरह जो सबा है उसमें क्या बात लिखी गई है। उस आयत को पढ़ते हैं, देखते हैं कि लिखा क्या है। आप 12वीं आयत को पढ़ सकते हैं। वलिसुलैमान रिहा गुदुव्वुहा शाहरुन व रवाहुहा शाहरुन, यानी तर्जुमा इसका ये हुआ। थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हमने हवा को मुसख्खर कर दिया। सुबह के वक्त इसका चलना 1 महीने की राह तक और शाम के वक्त इसका चलना 1 महीने की राह तक। अगर हम इसको सूरह अल-अंबिया में भी पढ़ें तो वहाँ पर भी ऐसा ही ज़िक्र किया है। वलिसुलैमान रिहा आसिफतन तजरी बिअम्रिही इलल अर्दिल्लती, थोड़ा सा नीचे करते हैं। मज़ीद नीचे करते हैं। बरकना फ़िहा व कुल्ली बिकुल्ली शैइन आलिमीन, यानी हमने सुलेमान के लिए उस हवा को मुसख्खर कर दिया जा था जो उसके हुक्म से उस सरज़मीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी हैं। यानी मिडल ईस्ट के इलाके के मुतालिक ये बात की गई है यहाँ पर। अब ये बात हम जानते हैं कि मॉनसून की हवाएं भी कुछ इसी किस्म की तासीर रखती हैं। जैसा कि एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि मॉनसून सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बल्कि करीबन दुनिया के बहुत सारे इलाकों में पाया जाता है, जिसमें मेक्सिको है, अमेरिका है, इसके अलावा अफ्रीका के
بہت سارے جو ویسٹ افریقہ کا کوسٹ ہے اس پر بھی مونسون ہوائیں پائی جاتی ہیں۔ یہ ہوائیں ہیں بنیادی طور پر جو زمین میں موسموں کی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ ہوائیں اگر زیادہ تیز ہو جائیں تو انہی کی وجہ سے ارتھ کوئکس بھی آ سکتے ہیں اور لینڈ سلائڈز بھی ہو سکتی ہیں۔ مانسون کی ہواؤں کے متعلق تھوڑی سی بات کی گئی۔ اب اس لیے یہ ہمیں بات محسوس ہوتی ہے کہ دجالی قوتیں بھی جو لگتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تھوڑا سا اس سے حوالے کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے، مزید بیان کریں گے کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہیں، کیا ان کے پاس ایسی چیز ہاتھ آ گئی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس ہواؤں کے اوپر جو کنٹرول انہوں نے حاصل کیا ہے یہ کمپلیٹلی اس طرح سے نہیں ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ جیسا کہ ہم یہاں پر آیت میں پڑھ سکتے ہیں کہ سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی رات تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی رات تک، یعنی صبح اور شام پر کنٹرول دیا گیا تھا۔ یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ مونسون چونکہ 1 سے 1.5 مہینے تک چلتا ہے، اس لیے صرف 1 مہینے یا 1.5 مہینے زیادہ سے زیادہ ان کی میکسیمم کیپیسٹی ہے، اور یا تو صبح کے وقت ہے یا شام کے وقت ہے، دونوں وقتوں کا نہیں دیا گیا ہے۔ اور اس کو ہم کو ریلیٹ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ کہ دجال ایک آگ سے کانا ہے اور تمہارا پروردگار جو ہے وہ کانا نہیں، یعنی مطلب یہی ہے کہ ان کو ہاف وے جو ہے وہ کنٹرول دیا گیا ہے، ہاف وے نہیں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے جو ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے سورہ اعراف کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے 21 جولائی کو ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ پاکستانی قوم کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب وہ جو عذاب ہے وہ بڑھا چلا جا رہا ہے۔ یہی بات ہے کہ دجالی قوتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول دیا ہے ہواؤں پر، اور جو جتنی بھی قوتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہم یہ بات پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی شیطان کو پیدا کیا ہے، اور احادیث میں جس جدال کا تصور ہمیں ملتا ہے وہی بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے، اس پر غور کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہی حکمت سے جو ہے یہ ساری دجالیت اور یہ سارے فتنے جو ہیں وہ ان کا ظہور ہو رہا ہے، تاکہ ان مسلمانوں کا جس راہ مستقیم پر عمل پیرا ہوں گے، صبر سے کام لیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ صبر کی قوت عطا کرے گا، اور جو لوگ اس کی آگ میں گر جانا چاہیں گے وہ گر جائیں گے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان تاریخی حوالوں سے، سورہ بقرہ کی آیت کے حوالوں سے کچھ بات کرتے ہیں، جس میں ہم تھوڑا سا فری میسنری کی طرف بھی آئیں گے۔ جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 میں 102 سے 103 تک جو ذکر ہوا ہے اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ، تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو تھوڑا سا اس کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے ترجمے میں آتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، پھر مزید آپ کو بتائیں گے۔ جیسا کہ یہ بات اگر ہم تاریخ میں پڑھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فری میسنری بھی حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو انہی قوتوں کی غلامی کر رہی ہیں جنہوں نے یہ بات یہودیوں کو سکھائی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ جادوگری کا الزام لگا دیا جائے، تاکہ یہ بات ثابت کی جا سکے کہ وہ جتنی بھی ان کے پاس قوتیں تھیں وہ بنیادی طور پر شیطانوں کی دی ہوئی تھیں، وہ جادوگری کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اس آیت میں یہ بات صاف لکھی گئی ہے کہ قرآن مجید میں اس کے آیت میں یہ صاف بات لکھی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جادوگر نہیں تھے، بلکہ اس تمام کا تمام علم، تمام کی تمام قوتیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھیں۔ اچھا، اب پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔
ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پوش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ یعنی یہی بات جو ہے آج کل فری میسنز بھی کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ فری میسنز اپنا تعلق اس بیبیلونین تہذیب سے جوڑتے ہیں، سویلائزیشن سے جوڑتے ہیں، جو قریباً 1894 قبل از مسیح میں قائم ہوئی اور 1000 بعد از مسیح تک قائم رہی، یعنی قریباً 3000 سال تک قائم رہی۔ ہم اس کو تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور سن 1899 سے لے کر 1917 تک جو ایکسکیویشن ہوئی تھی، ہم اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ یورپین جیوز نے یہ کام کیا تھا۔ اس سے اگر دیکھا جائے تو اس سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اور مزید کیا لکھا ہے۔ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، یعنی شیاطین نے یہ کوشش کری تھی یہ کہ وہاں پر انہوں نے کچھ کتبات چھپا دیے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر کے پاس، تاکہ ثابت کیا جائے ثم معاذ اللہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جادوگری کیا جاتے تھے۔ اس زمین میں انہوں نے یہ باتیں بھی مشہور کر دی تھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی انگوٹھی تھی جس کی مدد سے وہ شیاطین جنوں کو اپنے قابو میں لایا کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن مجید سے ہمیں یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی ایسی انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے وہ ان شیاطین کو کنٹرول کیا کرتے تھے، یا کوئی جادوگری کی ثم معاذ اللہ جو ہے وہ کوئی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ سراسر بہتان تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگایا۔ اور ہم یہ بات بھی اگر تاریخ میں ہم پڑھیں، غور کریں، تجزیہ کریں، دیکھیں، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ فری میسنز بھی کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، یعنی وہ لوگ جو تھے وہ جادوگری کی تعلیم دیا کرتے تھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بات متعلق یہ غلط افواہیں اور یہ غلط باتیں پھیلائی جا سکیں۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے پیچھے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی آگے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، حتی ظاہر تھا کہ وہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایک ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو چیز اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ تو یہاں پر یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کوئی جادو سیکھتے تھے ہاروت اور ماروت کے ذریعے، اور ہاروت اور ماروت منع کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ حجت تمام کرنی تھی بابل کے لوگوں پر، اور پھر وہاں پر زبردست قسم کا عذاب نازل ہوا تھا۔ لیکن یہ بات یہاں پر حتمی طور پر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بابل میں ایک زمانے میں جادوگری جو ہے، بلیک میجک جو ہے، وہ بڑے عروج پر پہنچ چکا تھا، اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ تعلیم دیا کرتے تھے ان چیزوں کی جو کہ خطرناک طور پر انسانوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ خاص طور پر یہاں پر ایک بات کی گئی ہے کہ یہ لوگ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ دجالی تہذیب کا آج ایک بہت بڑا فتنہ میاں اور بیوی کے درمیان وہ رکھنا ڈال دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلاقوں کی شرح آج کل بہت بڑھ چکی ہے۔ اس ضمن میں ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں آپ نے ارد گرد کے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے ایک فینٹیسی ورلڈ کریٹ کی جا رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سحر پھونکا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اس مقدس رشتے سے متنفر کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ لوگ جو ہیں وہ اس مقدس رشتے کو ختم کر کے ایک حرام رشتوں میں قائم رہیں، یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ قائم کریں اور نکاح سے جو ہے وہ اجتناب کریں۔ بہرحال یہ بات ہمیں یہاں پر ملتی ہے، اور یہ اس سلسلے میں ہم یہ جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں کہ
دجالی تہذیب اور ہاروت اور ماروت کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا بنتا ہے، جو وہ جادوگری کی تعلیم دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ شیاطین علم ہے، شیاطین کا جو راستہ ہے، اس کو نہ اختیار کرو، لیکن پھر بھی لوگ اس میں ملوث ہوتے تھے۔ بہرحال اگر ہم دیکھیں تو بابل کی ریسنٹ ڈسکوری جو شروع ہوئی وہ یہ بات یہاں پر ملے گی کہ 1899 سے 1917 کے درمیان ہوتی رہی، جس میں یورپین جوز نے بڑا کردار ادا کیا، جس میں خاص طور پر کلاڈیس جیمس رچ، آسٹن ہنری لیارڈ اور فرینچ اورینٹلسٹ فیوگلن فریسنیل اور جولیس اوپرٹ نے کردار ادا کیا۔ ان لوگوں نے جو ہے ایکسکیویشن کری، وہاں پر وہ کتبات نکالے، یقینی طور پر وہ چیزیں نکالی جو جادوگری کی جس پر تعلیم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صدی میں جو ہے وہ آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جو دجالی قوتیں تھیں اور بلیک میجک کی جو تعلیم تھی وہ مزید بڑھتی چلی گئی، اور اس سے سمبلز وہ نمودار ہوئے جو کہ آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ تہذیب جو ہے وہ بابل سے ہی اٹھی ہوئی حقیقی طور پر ہے۔ اس کے علاوہ فری میسنز کی اگر ہم بات کریں تو فری میسنز ان چیزوں کو بڑا انہوں نے یوز کیا، بابل سے جو نکلے ہوئے تھے ان کو اپنے لاجز میں، اپنے دیگر دوسرے بیٹھکوں میں بڑا انہوں نے استعمال کیا۔ ان کے سمبلز کو یہی وجہ ہے کہ ان کا بیف میں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ ان کا ایک خدا ہے جس کو یہ مانتے ہیں۔ اس کو اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو ایک سیکس گوڈس یہاں پر بیبیلون میں پائی جاتی تھی، ہم اس کا تھوڑا سا آپ کو دکھاتے بھی ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ قریباً اسی سے ملتی بھی ہے۔ اس کا نام اشتار تھا، اگر اس کا دوسرا نام ہنانا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تھوڑا سا پیچھے کی طرف آئیں، یہ تھوڑا سا ہم سے غلطی ہو گئی، اس کو دیکھیں اگر تو یہ بہت حد تک جو ہے وہ بیفمے سے ملتا ہوا ہے، اور یقینی طور پر ہم یہاں پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بیفمے کا کانسیپٹ بھی حقیقی طور پر اسی جو ہے وہ دیوی سے لیا گیا ہے جس کی پوجا بابل میں کی جاتی تھی۔ بہرحال اگر ہم دجال کے حوالے سے روایتوں کو پڑھیں تو ہمیں یہاں پر یہ ایک بات ملے گی، یہاں پر ہم اس کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ ادھر دجال آئے گا تو افیق گھاٹی کی طرف سے اردن کے مشرق میں ٹھہرے گا اور اپنے مخالفین کا 40 روز تک محاصرہ کیے رکھے گا۔ وہ حکم دے گا تو دریا ابو فترس اس کے پاس فوراً آ جائے گا، جب واپس جانے کے لیے کہے گا تو پھر اپنی جگہ چلا جائے گا، اور سوکھنے کے لیے کہے گا تو فوراً سوکھ جائے گا۔ اس کے حکم پر کوہ سور اور کوہ طور آپس میں لڑیں گے۔ ہوا کو حکم دے گا تو وہ سمندر سے بادل اٹھا کر لے جائے گی اور زمین پر بارش ہوگی جس سے پیداوار ہوگی۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ اس کے ذریعے جو ہے انہی ہواؤں کے ذریعے لینڈ سلائڈنگز کرائے گا، جس کی وجہ سے کوہ سور اور کوہ طور آپس میں لڑیں گے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بڑے بڑے پیمانے پر ارتھکویکس آئیں گے، اور جو ہے وہ دجال جو ہے وہ انہی ہواؤں کی مدد سے بارش بھی برسائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہارڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ارتھکویکس بھی آتے ہیں، اور پہاڑوں کے درمیان بھی جو ہے وہ ایک بڑا رخنہ پیدا کیا جا سکتا ہے، اور ان کے لینڈ سلائڈنگز کرا کر لوگوں کو بڑے پیمانے پر اموات کی جا سکتی ہیں، جو کہ موسمیاتی جنگ یعنی میٹریولوجیکل وارفیئر کے طور پر آج کل استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہی لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں بھی یہی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم روایتوں کو دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ روایتیں بہت ساری ملتی ہیں، خاص طور پر شیعہ حضرات کے ہاں یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے بے تحاشا بارشیں ہوں گی اور آسمانی بجلیاں گریں گی لوگوں پر، جیسا کہ ہم کراچی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس وقت قریباً 10 سے 12 افراد جو ہیں وہ صرف آسمانی بجلی کے گرنے سے مارے گئے ہیں، جو ایک بڑی بات ہے۔ یقینی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے ایک بہت بڑی حدیث پوری ہوئی، پیشن گوئی ہوتی جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔